अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल कलाम, हुस्न अखलाक का हमारा आज का टॉपिक है। इसका माना होता है गुफ्तगू। और इसका जो मस्तर है वो होता है कलमन, कलाम का मस्तर जिससे ये बना है। और कलमन कहते हैं जख्मी करने को, जो कि किसी चीज से भी हो सकता है, किसी तेज चीज से, और कलाम या बात से भी हो सकता है। तो इसी मुनासबत से अरबी जुबान में इसका नाम कलाम रखा गया है। तो अगर हम अपनी गुफ्तगू का जायजा लेना कि आज तक हमने जो कुछ भी बोला उसका कितना हिस्सा दूसरों के लिए खुशी का सबब बना और कितना दूसरों को हर्ट करता गया या जख्मी करता गया, दूसरों का दिल दुखाता गया, दूसरों के लिए तकलीफ, अजियत और दिल आज़ारी का सबब बना। तो अगर हम देखें तो एवरेज इंसान जो कुछ बोलता है ना, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा नेगेटिव बातों पे मबनी होता है। खुश करने वाली बातें बहुत कम होती हैं। तो ऐसी बातें जब इंसान सुनता है ना, तो उसके अंदर एक टीस सी उठती है, एक तकलीफ सी महसूस होती है जो देर तक उसके अंदर रहती है। और जो आम जख्म होता है उसको हीला होने में कितने दिन लगते हैं? जो एक नॉर्मल जख्म होता है इंसान के जिस्म पे, उसको हील होने में कितना टाइम लगता है, बताएं। हार्डली कितने डेज लगते होंगे? 3 से 4 दिन या 1 वीक। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स। लेकिन जो आम नॉर्मल जख्म होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। लेकिन जो दिल पे लगे हुए जख्म है ना, बातों के लगे हुए जख्म है, वो कई बार साल हा साल गुजर जाने के बाद भी हील नहीं होते, वो उसी तरह से ताज़ा रहते हैं। कई साल पुरानी किसी की बात जिसने हमें हर्ट किया, जब भी कभी हमें याद आ जाए तो वो जख्म दोबारा से ताज़ा हो जाता है। तो पता इससे ये चला कि कई बार जो अल्फाज है ना, वो इंसान की रूह तक को घाव लगाते हैं, जख्मी कर देते हैं। और इसी को कलाम कहा जाता है। कलाम से ही फिर मुकालमा का वर्ड है, दो लोगों का आपस में बातचीत करना। तो इंसान जब बोलता है तो दो तरह के अल्फाज बोलता है, एक बामाना और एक बेमाना। उर्दू में तो दोनों तरह के अल्फाज होते हैं, बामाना भी और बेमाना भी। जैसे हम कह देते हैं पानी वानी, रोटी वोटी। अब वानी का भी कोई मतलब नहीं है, वोटी का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अरबी जुबान में जितने भी लफ्ज होते हैं ना, वो बामाना ही होते हैं। तो अरबी में बामाना लफ्ज को मुहमल कहा जाता है। तो अरबी में जितने भी अल्फाज है ना, वो सारे के सारे मुहमल हैं। तो कलाम के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जुबान का इस्तेमाल करते हैं। जुबान भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक नेमत है, जो इस ज़मीन पर नज़र आने वाली मखलूक में से सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है। जानवरों को भी अगरचे जुबान मिली है, मगर वो जुबान के होने के बावजूद भी बेजुबान है। तो ये इंसानों को मिली है, और ये इतनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए मखसूस की। तो बाज जानवरों का देखना इंसान के देखने से भी ज्यादा तेज होता है, जैसे उकाब वगैरह या शेर और चीता, उनकी नजरें इतनी तेज होती हैं। और कई जानवरों की सुनने की हिस्स इंसानों से ज्यादा तेज होती है। और एक चींटी भी जब अपने बिल में बोलती है तो बाकी चींटियां उसको सुनती हैं, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को हम नहीं कैच कर सकते, हम नहीं समझ सकते उस आवाज को। तो जुबान अल्लाह की बेहतरीन नेमत है जो हमें मिली है, बहुत बड़ी दौलत है।
اور زبان کی شکر گزاری کا جو طریقہ ہے نا، وہ اس کا اچھا استعمال ہے۔ زبان کی شکر گزاری کا کیا طریقہ ہے؟ اور بھی پڑھ لیں چاہو۔ کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں زبان۔ ہاں جی، اپنی زبان سے اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور اس کی جو ناقدری ہے نا، وہ اس کا غلط استعمال ہے، بے موقع بے فائدہ اس کا استعمال کرنا۔ تو زبان کا اچھا استعمال اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اور جتنی بڑی دولت ہوتی ہے، جتنی عمدہ دولت ہوتی ہے، اس کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں، مثلاً سونا چاندی روپیہ پیسہ وغیرہ، اس کو کتنی سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، بہتر سے بہتر جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن زبان مال و دولت سے بھی بڑی دولت ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ کئی بار انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اس کے لیے ایک بہت عام سی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ٹاپ پہ پہنچا دیتے ہیں اپنے اس اچھے بول اور کال کی وجہ سے۔ اچھی بات اتنی ویلیویبل ہے۔ اور کئی بار انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور وہ بھی اس کی نظر میں بہت عام سی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کو اتنی ناپسند آتی ہے، اتنی بری لگتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ وہ بات اتنی زیادہ اس کے درجات کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ الفاظ کتنے ویلیویبل ہیں، یا کتنی ویلیو رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جذبات دیے ہیں۔ ان جذبات کا اظہار کرنے اور اپنی عقل کو بہترین طور پر استعمال کرنے کا ایک بہترین ذریعہ زبان ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس سے اچھی بات، عمدہ بات کریں۔ جب آپ کے پاس جو مال ہے اس سے آپ کچھ بھی خرید کے کسی کو دیتے ہیں نا، تو وہ ایک میٹیریلسٹک چیز ہوتی ہے، اس کا فائدہ بھی لمیٹیڈ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کتنے کی ہوگی؟ چند ہزاروں کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں کسی سے اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کر دینا، یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ اس کی قیمت ان لمیٹیڈ ہے۔ مطلب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ دو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک آ کے آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، ہو سکتا ہے آپ وقتی طور پہ اس سے خوش ہوں، لیکن چیزوں کی خوشی جو ہے وہ وقتی ہوتی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خوشی کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص اگر آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، پورا دن آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ بہت اچھی ہوگی۔ جب بھی آپ کو اس اچھی بات کا، اچھے مشورے کا خیال آئے گا، تو آپ کے دل میں خوشی کے جذبات ہوں گے۔ یا جب بھی کبھی دل میں خیال آئے تو آپ سوچ سوچ کے ایک اچھا محسوس کریں گے۔ یا اگر کوئی ہماری ذہنی پریشانی دور کر دیتا ہے، تو اس سے جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ بھی دیر پا ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو کچھ خوشیاں انسان کی روح تک میں سما جاتی ہیں۔ کوئی میٹیریل چیز انسان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو ایک اچھی بات دے سکتی۔ اس لیے جو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن، وہ انسان کو جو خوشی دیتا ہے وہ دنیا کی اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے کلام میں ہے۔ اسی طرح، اسی لیے جب ہم کسی بہت اچھے قاری کی آواز میں کوئی خوبصورت قرات سنتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے دل، روح، ہماری دماغ، ہماری سوچوں اور خیالات، ہر چیز خوشی سے بھر جاتی ہے۔ جی، تو اس سے سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ ہم اپنی اچھے کال سے اور اچھی بات سے دوسروں کو جو خوشی دے سکتے ہیں وہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا بول بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتا ہے، بلکہ اچھا بول، اچھی بات بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ صدقہ تو ہمیں پورا دن کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کا دل خوش کریں، اچھی بات کریں، اچھا مشورہ دیں ان کو۔ تو صدقہ مال و دولت اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، یا کپڑے تقسیم کرنے کے علاوہ، اچھی بات، اچھے مشورے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس کو جو پوزیشن میسر ہو وہ اس کے مطابق کام کرے۔ تو اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو اس معاملے میں کہ میں تو شاید صدقہ کر ہی نہیں سکتی ہوں، صدقے کا اجر نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے صدقے کا، کہ وہ اچھی بات کر کے، لوگوں کا دل خوش کر کے، لوگوں کی مدد کر کے صدقے کا اجر کما سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سے لوگ جو ہے نا، وہ دوسری طرح لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ کہ کسی کا مذاق اڑا کے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جھوٹ بول کے، یا اس طرح کے فیک کام کر کے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بھی خوش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ بگڑی ہوئی فطرت کی باتیں ہیں۔ کہ اگر کسی کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کسی کا مذاق، کسی کا حلیہ بگاڑ کے، یا کسی کی نقل اتار کے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے اور اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ لیکن ہمیں اپنے الفاظ کی قدر و قیمت کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ یہ دولت اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہے۔ ہم نے آج تک اس کو ویلیو ہی نہیں دی، اس کی قدر ہی نہیں پہچانی، اور بیکار اور فضول اور گھٹیا باتیں کر کر کے اس دولت کو ہم نے گنوا دیا۔ تو اچھا قول، اچھی بات بھی عبادت ہے، اور اگر غلط ہو تو وہ وبال جان ہے۔ انسان کی جو عبادت ہے نا، وہ صرف اس کے بدن سے نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بلکہ انسان کے قول سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کو اگر ہم ڈیفائن کریں نا، تو اس میں اقوال بھی آ جاتے ہیں، افعال کے علاوہ۔ افعال یعنی جو بدنی عبادات ہوتی ہیں، عبادت کو جب ہم ڈیفائن کریں اس میں اقوال بھی شامل ہیں۔ قولی عبادات بھی عبادت میں آتی ہیں، جیسے اللہ کا ذکر کرنا، یہ قولی عبادت ہے، اور بسا اوقات یہ انسان کو زیادہ بلند درجے پہ لے جاتی ہے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، وہ جنت کے ٹاپ کے درجوں پہ پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ایک اسپیسیفک ٹائم میں پڑھتے ہیں، روزہ بھی ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوتا ہے، لیکن جو انسان پورا دن اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو دیکھیں اس کے پورے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو عمدہ اور اچھی بات ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ کیونکہ جو بات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو بات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو ہم جو بات بھی کرتے ہیں نا، اس کا ہمارے اوپر بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں، ہمارے جسم پہ، ہمارے اعضاء پہ اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر ہم کوئی بری بات کرتے ہیں، اس کا ہمارے اپنے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے کلام سے کبھی دوسروں کو دکھی نہ کریں، نہیں تو ہم اپنے لیے آگ کا ایندھن سمیٹیں گے۔ اگر انسان روز قیامت اپنی گفتگو کی وجہ سے پکڑا گیا نا، تو پھر اس کا سخت حساب ہوگا۔ یہاں پہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا یلفظو، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ تو گویا منہ سے ہم جو کچھ بھی نکالتے ہیں گویا وہ باہر پھینک رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ جب تک ہم خاموش ہیں ہمارے جو نگران فرشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں لکھتے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں نا فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فوراً تیار ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں اس کو نوٹ کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے۔ تو گویا آج تک ہم نے جو کچھ بھی بولا وہ ہمارے فرشتوں نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ اس لیے پھر کیا بولا جائے؟ اچھی بات، خوبصورت بات، ایسی بات جو دوسروں کا دل خوش کر دے، جو دوسروں کو زخمی نہ کرے، جو دوسروں کے لیے اچھے راستے کھول دے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آیت کا اگلا حصہ ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے، تو اچھی بات کی پہچان کیا ہے؟ اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اگر کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا عمل بھی درست ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا جب وہ دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہیں نا تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے سب سے پہلا کہ کیا میں بھی ایسے کرتی ہوں؟ ہم کسی کی طرف اپنی فنگر سے، شہادت والی انگلی سے اشارہ کریں نا تو باقی جتنی فنگرز ہیں نا ان کا رخ پیچھے ہماری طرف ہوتا ہے، 3 فنگرز کا۔ یعنی ہم کسی کو جو کچھ بتاتے ہیں تو ہمارا دل ہم سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ کیا میں بھی ایسے کرتی ہوں؟ ایک صاحب اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو میں نے لوگوں کو نماز کا کہنا شروع کر دیا نا کہ نماز پڑھو، تو کہتے ہیں اس کہنے کی وجہ سے مجھے اپنے اندر اتنا گلٹ محسوس ہوتا تھا کہ میں خود نماز نہیں پڑھتا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دے دی۔ تو اس لیے دوسروں کو نیکی اور خیر کی بات بتانا ہمارے اپنے اعمال کو بھی درست کر دیتا ہے۔ تو انسان جب بھی بات کرے معروف انداز میں کرے، معزز انداز میں کریں، ایسی بات نہ ہو جس سے لوگ کنفیوز ہو جائیں یا وہ اپنی بے عزتی محسوس کریں۔ پھر ایک حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو جو ایک ایکچول مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ فقال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں، ان کا باہر ان کے اندر سے اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو خوش کلامی کرے، کھانا کھلائے اور اکثر روزہ رکھے، اور رات کو جب لوگ سوتے ہیں وہ نماز پڑھے۔ یہ کس نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ کون سا وقت ہے جب لوگ سو رہے ہوتے تہجد۔ ہیں؟ جنت کے گھر جو ہے نا وہ ان کی آپ ذرا خوبصورتی کا اندازہ لگائیں کہ جنت میں بالا خانے ہیں، ان کا باہر ان کے اندر سے اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے، جس طرح سے وہ ٹرانسپیرنٹ شیشے ہوتے ہیں نا
کہ باہر سے اندر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور اندر سے باہر کا، اور اس طرح اگر کہیں پہ شیشے لگے ہوئے ہوں تو وہ بہت ہی خوبصورتی کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ جنت میں اندر ہوتے ہوئے بھی باہر کا حصہ دیکھ سکیں گے، اور باہر ہوتے ہوئے اندر کا حصہ دیکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے باغ میں ٹہل رہے ہیں تو آپ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اندر ہیں تو باہر کا سین کیا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا بیسمنٹ میں کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اندر ہوتے ہوئے باہر کا موسم کیسا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنت کو ہم دنیا میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں، نہ ہی یہاں پہ کوئی بہت اعلیٰ معیار کی چیزیں ہیں جو جنت کی نعمتوں کو ڈیفائن کر سکیں یا ان سے ریزمبل کر سکیں یا تشبیہ دی جا سکے۔ پھر ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ گھر کس کے ہیں، وہ کس کو ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے شیریں کلامی کی۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں جنت میں ایسے گھر ملے تو ہمیں پھر یہ ہیبٹ اپنانی ہوگی، لوگوں سے اچھی طرح کلام کرنا ہوگا، اچھی اور خوبصورت بات کرنی ہوگی۔ اور پھر دوسری کوالٹی کیا ہے؟ کھانا کھلانا، روزے رکھنا اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ تو یہ کوالٹیز جس انسان میں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں اس کو ایسا گھر عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پہ جو ہائیسٹ کوالٹی جس کی بات ہو رہی ہے نا، جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ اچھی بات۔ تو یہاں دیکھیں نماز اور روزے سے بھی پہلے خوش کلامی کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو سارے روزے رکھتی ہوں، تو میں تو ٹاپ لیول کے کام کر رہی ہوں، جبکہ یہاں نماز اور روزے سے بھی پہلے خوش کلامی کا ذکر کیا گیا ہے، اور کھانا کھلانے، صدقہ کرنے سے بھی پہلے خوش کلامی کا ذکر ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہے۔ تو اچھا کھانا جو ہے، آ، آ، آپ دیکھیں کہ جو اچھا کلام ہے وہ ہمارے جسم کے کس حصے کو تسکین دیتا ہے؟ چلیں بتائیں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اچھا کلام ہماری باڈی کے کس حصے کو تسکین دیتا ہے یا خوش کرتا ہے؟ جی، کسی کے اچھے کلام سے ہمیں کہاں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ہاں جی بتائیں، کسی کے اچھے کلام سے ہمیں کہاں خوشی محسوس ہوتی ہے؟